Japanese novel Sweet Bean Paste चैप्टर 16 संतारू और वकाना ने कौमी हैंसन बीमारी म्यूजियम और नेशनल सैनिटोरियम के निशानात एक पुरसकून मज़ाफ़ाती गली के कोने पर देखे जो मसरूफ़ शाहराह से हटकर जा रही थी। वो दोनों उसी समत चल पड़े। गली की मशरक़ी जानब रिहायशी इलाके थे, जबकि दूसरी तरफ एक नाकाबिल अबूर हौली की बाड़ थी जो एक सब्ज़ लकीर की मानंद मुसलसल दूर तक फैली थी। ये मंजर संतारू को उस जगह की याद दिला रहा था जहाँ उसे कैद किया गया था। रास्ते में कोई नहीं मिला, फ़ज़ा में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मारवी किंदरी पिंजरे में चहचहा रहा था जैसे उन किसी सवाल का जवाब दे रहा हो। ये बाढ़ तो ख़त्म ही नहीं होती, इसे नकली होली कहते हैं। देखो इसके पत्ते कितने सख्त और नुकीले हैं, वकाना ने कहा। क्रिसमस की वाली होली की तरह। कहा जाता है कि ये बाड़ इसलिए लगाई गई थी ताकि मरीज़ बाहर ना जा सके। लेकिन वो तो पुराने ज़माने की बात थी, है ना, वकाना ने कहा। लेकिन ये तो अब भी यहाँ मौजूद है। वकाना ने भी इंटरनेट पर तहकीक की थी। उसे हुकूमत की इन पॉलिसियों के बारे में कुछ मालूम हो चुका था, जिसके तहत हैंसन बीमारी के मरीजों को जबरन अलग कर दिया जाता था। संतारू ने चलते हुए अपनी उंगलियों से इन सख्त और नकीले पत्तों को छुआ। उसे कांटे चुभे। उसे महसूस हुआ ये बाढ़ उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक रुकावट थी जिसके पीछे उसे कैद किया गया। कभी कभार बाढ़ में कुछ वक्फे आते जो शायद यहाँ पहले से गुजरने के रास्ते रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ दरख्त घने और बुलंद थे जिन्होंने अंदर का मंजर छुपा रखा था। वो लंबा फासला तय करते रहे, बाढ़ के साथ चलते हुए, यहाँ तक कि कौमी हैंसन बीमारी के म्यूजियम का दाखिली रास्ता नजर आया। म्यूजियम के आसपास का सुकून और ज़्यादा गहरा महसूस हुआ। दरख्तों की छाँव से छन कर आती धूप खूबसूरत अक्स डाल रही थी। रोशनी और साए के दरमियान एक नाकाबिले बयान खामोशी छाई हुई थी। सैनिटोरियम के दरवाजे के पास उन्होंने माँ और बेटी का एक मुजस्मा देखा, जिनके लिबास, छड़ी और टोपी देखकर वाज़ेह होता था कि वो ज़ायरीन है। संतारू सोचने लगा कि इनमें से कौन बीमार थी, माँ या बेटी। माजी में अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द इस बीमारी में मुब्तला हो जाता था तो वालिदैन और बच्चों समेत पूरे ख़ानदान को अपना घर छोड़कर अनजान जगहों पर दर बदर भटकना पड़ता था। शायद ये मुजस्मा उनकी रूहों की तस्कीन के लिए बनाया गया हो। संतारू ने उस जगह से जुड़ी हुई तकलीफ और अजियत के तस्वुर से ही अपने बदन में शदीद तनाव महसूस किया। उन्होंने पार्किंग एरिया में एक तख्ती देखी जिस पर तहसून नेशनल सैनिटोरियम का नक्शा बना था, और वो वहाँ मौजूद दुकान को तलाश करने लगे जहाँ उनकी मुलाकात तोको से तय थी। ये जगह नक्शे के मुताबिक तकरीबन दरमियान में थी। मुलाकात हाल और गुसल खाने के करीब और इन रिहायशी इलाकों के करीब जहाँ सहर और ज़ुहरा जैसे नाम दर्ज थे। लगता है हम वक्त से पहले पहुंच गए हैं, वकाना ने कहा। संतारू ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। वकाना दुरुस्त कह रही थी, अभी तोको से मुलाकात में कुछ देर थी। क्या थोड़ा इधर उधर चलें? हाँ, वकाना ने जवाब दिया, लेकिन इसके हाँ कहने में हिचकिचाहट का हल्का सा एहसास था जो संतारू ने फ़ौरन भांप लिया। वो यह एहसास पहचानता था क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। ये एक अजनबी दुनिया थी, एक ऐसा वजूद जिससे इसका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा था अभी तक, मगर वो इस जगह के अंदर मौजूद थे। जज़ाम के बचाव का कानून 1996 में मनसूख कर दिया गया था। इस साल साबिक हैंसन मरीजों को आखिरकार आज़ादी मिली कि वो इस सैनिटोरियम से बाहर जा सकें जहाँ से उन्हें माशरे से अलग कर दिया गया था। इस वक्त वही मकामी लोग भी जिन्हें पहले सैनिटोरियम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, अब दरवाजे अबूर कर सकते थे। इसके बावजूद कि इंसानी ज़िंदगियाँ इस जगह में को निगल गई थी और 100 साल तक वो इंसानी ज़िंदगियाँ मुस्तरद की जाती रही थी। संतारू को एहसास हुआ कि ये खामोशी ज़मीन की गहराइयों से उठ रही थी जहाँ सांसों और हसरतों की बाज़गश्त बसी हुई थी। वो सैनिटोरियम से गुजरकर आहते के अंदरूनी रास्ते पर चलने लगे जिसके दोनों तरफ बुलंद व बाला चेरी के दरख्त कतार दर कतार खड़े थे। उस वक्त इसके पत्ते झड़ चुके थे, मगर संतारू ने सोचा कि बहार में तो ये मंजर काफ़ी दिलकश होता होगा। अभी तक वहाँ कोई नज़र नहीं आया था। परिंदों की चहचहाहट के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। यहाँ तो बहुत खामोशी है, संतारू ने खामोशी को तोड़ने के लिए कहा। ये तो डरावनी खामोशी है, वकाना ने भी अपने एहसास को बयान किया।
چیری کے درختوں کی قطار کے قریب ایک بینچ نظر آیا تو وہ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ سنتارو نے پرندے کا پنجرا زمین پر رکھ دیا اور سنسان احاطے کا جائزہ لیا۔ اب بھی انسانی زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے یکساں قطار میں بنے ہوئے سنگل سٹوری گھروں کو دیکھا جو کسی غیر ملکی رہائشی کمپلیکس یا فوجی بیرکوں جیسے معلوم ہو رہے تھے۔ کسی بھی لحاظ سے وہ جگہ ان کی اپنی دنیا سے کوسوں دور تھی۔ خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ دور کہیں سے ایک سائیکل نمودار ہوئی جو چیری کے درخت کے اس پار کے راستے سے آ رہی تھی۔ کیونکہ یہ احاطہ اب سب کے لیے کھلا تھا تو ہو سکتا ہے یہ کوئی سابقہ مریض ہو جو اب بھی یہاں رہتا ہو یا کوئی قریبی رہائشی۔ سائیکل قریب آتی گئی۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ سوار ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس نے چوڑے کنارے والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ سنتارو کے ذہن میں اچانک سوال ابھرا کہ کیا وہ اس شخص کے چہرے کو دیکھے یا نظر چرا لے۔ وکانا نے بھی نظریں نیچی کر لیں۔ سنتارو نے اوپر دیکھا اور جیسے ہی وہ شخص اس کے پاس سے گزرا اس سے نظریں مل گئی۔ سائیکل سوار کا چہرہ بالکل عام تھا۔ اس کی ناک تھی اور کسی قسم کے فالج کی علامات نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس اس شخص نے سنتارو اور وکانا کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی انوکھے لوگ ہوں۔ جیسے سائیکل دور ہوگی سنتارو نے غور سے پوچھا وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس آدمی کے چہرے کو جانچنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ وہ اب بھی دکان میں داخل ہونے والا تھا جہاں زیادہ تر لوگ ممکنہ طور پر سابقہ مریض ہوں گے اور کچھ تو ان میں سے شاید شدید متاثر بھی ہوئے ہوں گے۔ کیا وہ اس کے لیے تیار تھا؟ لیکن پھر اگر اس کے ذہن میں تیاری کا خیال آیا تو شاید وہ خود کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے رد عمل پر قابو پا سکتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی اپنی اندرونی الجھنیں زیادہ گہری تھیں۔ یہاں اتنی خاموشی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا سوچوں، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ کیا یہاں واقعی لوگ رہتے ہیں؟ وکانا نے ان گھروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید یہ کسی کتاب میں پڑھنے جیسا نہیں لگتا۔ نہیں بھائی، یہ حقیقت میں ہو رہا ہے، سنتارو نے کہا۔ وہ یہ سوچ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلانے لگے۔ چلو دکان کی طرف چلیں، ابھی کچھ وقت ہے، لیکن توکو ہمیشہ جلدی پہنچتی ہے۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور اس راستے پر چلنے لگے جس کی طرف اشارہ تختی پر موجود تھا۔ اب تک درختوں کی قطار احاطے کے حدود کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، مگر یہاں سے راستے احاطے کے اندرونی حصے کی طرف مڑ رہا تھا جہاں دکان تھی۔ ایک منزلہ بنے گھروں کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کچھ گھروں کے آگے کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے گئے تھے، جبکہ کچھ کی کھڑکیاں سختی سے بند تھیں۔ اب بھی بے حد خاموشی تھی، یہاں تک کہ کسی دور دراز کے ٹی وی یا ریڈیو کی بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک ایک مدھم سی دھن بکھرنے لگی جیسے کسی میوزک باکس کی آواز ہو۔ وہ دیکھو، وکانا نے گھروں کی دوسری طرف اشارہ کیا جہاں ایک منفرد سا ٹرک بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ وہی اس موسیقی کا ذریعہ بن رہا تھا۔ ٹرک آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا، یہاں تک کہ وہ سڑک پر پہنچ گیا جہاں وہ چل رہے تھے۔ پھر وہ مڑ کر اس سے آگے نکل گیا۔ یہ کیا؟ وکانا نے وہی سوال بلند کیا جو سنتارو کے ذہن میں تھا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں 3 مزدور کھڑے تھے اور وہ سب ایک سر سے پاؤں تک سفید حفاظتی لباس میں ملبوس تھے۔ سنتارو وکانا کو معلوم نہیں تھا یہ ٹرک کس مقصد کے لیے ہے، مگر ان مزدوروں کا حلیہ ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ اس لباس میں کیوں ہے؟ وکانا نے حیرت سے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ یہ ایک سینیٹوریم، ایک ہسپتال جیسا لگتا ہے یہاں کے لوگ جراثیم کے معاملے میں حساس ہیں۔ سنتارو نے وہ پہلا خیال زبان پر لایا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ پھر ماروی کا کیا ہوگا؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی ہسپتال میں پالتو جانور رکھنا یا شاید اس طرح کی کوئی چیز، مگر توکو نے تو کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سنتارو نے ایک بار پھر اس طرف نظر دوڑائی جہاں ٹرک جا چکا تھا۔ اگر ہینسن کی بیماری جاپان سے ختم ہو چکی ہے تو پھر اس قدر عجیب و غریب حفاظتی لباس پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سوچا، ملک میں کسی طبی کارکن کو مریضوں کے رابطے سے کبھی انفیکشن نہیں ہوا تو پھر یہاں کے کارکن عام کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اچانک اسے وکانا کو یہاں لانے کا خیال پریشان کرنے لگا۔ لوگ وکانا رکی۔ وہ حمام اور شطرنج ہال کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اب وہ ایک ایسی عمارت کی طرف دیکھ رہی تھی جو کسی کوآپریٹو سپر مارکیٹ جیسی لگ رہی تھی۔ سنتارو نے اندازہ لگایا یہی وہ دکان ہوگی جس کی انہیں تلاش ہے۔ باہر کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، وکانا نے سیدھا ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سنتارو کی ساری کشیدگی اچانک ختم ہو گئی۔ ان رہائشیوں سے ملنے کی جو گھبراہٹ ان سے محسوس ہو رہی تھی وہ لمحہ بھر میں تحلیل ہوگی۔
یہ محض عام لوگ تھے، جیسے وکانا نے کہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور بالکل پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ سنتارو اور وکانا ایک ایک کر کے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے دکان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو لاٹھیوں کے سہارے چلتے دیکھا، جبکہ کچھ اپنے ہاتھوں میں دوائیوں کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہی شخص جو سائیکل پر تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ سب کی صحت کا معیار مختلف تھا، مگر ایک چیز سب میں مشترک تھی: ان کی عمر۔ ایک شخص نے پنجرے میں موجود ماروی کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس گروہ میں سبھی لوگ دھوپ کے چشمے لگائے ہوئے تھے، شاید کسی آنکھوں کی کمزوری کی سبب۔ یہ سب تو توکو کی عمر کے ہی ہیں، سنتارو نے آہستہ سے وکانا سے کہا۔ پھر وہ دکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کسی بھی عام سپر مارکیٹ جیسا لگ رہا تھا۔ دائیں جانب کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سے بھرے ہوئے شیلف لگے تھے، جبکہ بائیں طرف دیوار کے قریب ایک ویلڈنگ مشین اور چند گول میزیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہیں دیوار کے ساتھ رکھی ایک میز پر توکو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ توکو یوشئی۔ چیپٹر 17۔ سنتارو کچھ بھی نہ کہہ پایا تو توکو نے انہیں دیکھ لیا اور آہستہ آہستہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں سنتارو سے وکانا کی طرف اور پھر دوبارہ سنتارو پر جا رکیں۔ اس نے ایک آنکھ جھپکائی اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ توکو۔ سنتارو نے سب سے پہلے لب کھولے۔ توکو نے سر جھکا کر سلام کیا۔ بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ دیکھے، اس نے کہا۔ تمہارا بھی پیاری بچی وکانا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا وقت لگا دیا، سنتارو نے جواب دیا۔ ہاں، کافی وقت گزر گیا، لیکن توکو کے چہرے پر انہیں دیکھنے سے جو خوشی جھلک رہی تھی وہ ابھی تک قائم تھی۔ وہ وکانا کی طرف مڑی اور جوش میں ہاتھ ہلانے لگی اور پھر کہا، تم دونوں کا شکریہ یہاں آنے کے لیے۔ بالکل نہیں، ہمیں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سنتارو نے پرندے کا پنجرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ دیکھ سکے۔ معاف کرو، تمہیں اس کی زحمت دینی پڑی ہے۔ کتنا خوبصورت پیلا رنگ ہے، میرے خیال میں یہ لیمو رنگ کا کنری ہے، اس کا نام ماروی ہے۔ وکانا نے وضاحت کی، اسے بتایا کہ کس طرح حالات کے باعث ماروی کو گھر میں رکھنا ممکن نہیں رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ گائے گا، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ تو اب میں اس کا خیال رکھوں گا، جیسے میں نے خط میں بتایا تھا، سنتارو نے اضافہ کیا۔ توکو نے پنجرے میں جھانکا۔ ماروی، اس نے نرمی سے پکارا۔ مجھے سوچنا پڑ رہا ہے، کیا واقعی یہ پالتو جانور رکھنا ٹھیک ہے؟ توکو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی ایک بار ایک کنری رکھا تھا، واقعی، اور شکر ہے۔ وکانا نے اطمینان کا سانس لیا۔ سنتارو اور وکانا دونوں یہ سن کر کافی مطمئن ہو گئے۔ یہاں ایک محلہ کمیٹی کے قوانین ہیں، توکو نے وضاحت سے بیان کیا۔ کتے رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کتے بہت بھونکتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، اور ایک بار تو کسی کو کاٹ بھی لیا تھا۔ مگر بلیاں یہاں رکھی جا سکتی ہیں، تو چھوٹے پرندے بھی، اور جانور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فکر مت کرو، میں ماروی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے، سنتارو نے توکو سے کہا۔ ویسے تم پریشان کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ وہ دراصل، سنتارو کچھ ہچکچایا، پھر ایک سانس لی اور بولا، راستے میں ہمیں عجیب سا ٹرک نظر آیا۔ اس کے پیچھے 3 کارکن کھڑے تھے جنہوں نے حفاظتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ سنتارو نے تصدیق کے لیے وکانا کی طرف بھی دیکھا۔ ہاں، وکانا نے بات بڑھائی، وہ خلاب بازوں کے لباس جیسے لگ رہے تھے۔ تو مجھے لگا شاید یہ لوگ حفاظتی لباس اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ یہ ہسپتال ہے اور ہو سکتا ہے یہاں جانور لانے کی اجازت نہ ہو۔ سنتارو کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ لباس اس لیے پہنا جا رہا ہے کہ یہاں انفیکشن کا اب بھی کوئی امکان ہے، مگر ظاہر ہے یہ بات وہ توکو کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، اور نہ ہی کہنا اسے مناسب لگا۔ او، میں جانتی ہوں تم کس ٹرک کی بات کر رہے ہو، یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ تم نے یقیناً عجیب و غریب لباسوں کو دیکھ کر حیرت کی ہوگی، میں تمہاری الجھن سمجھ سکتی ہوں۔ یہاں اب کوئی ایسا حفاظتی لباس نہیں پہنتا، نہ مزدور، نہ صفائی والے ہی، نہ ہی ہسپتال میں کام کرنے والے۔ وہ ٹرک کھانے کی ترسیل کے لیے تھا۔ کھانے کی ترسیل؟ وکانا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ لوگ جو ناشتے کے لیے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کی فراہمی کرتا ہے، جو اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے وہی سفید یونیفارم پہنتے ہیں جو کھانے کے کاروبار میں کام کرنے والے ملازمین پہنتے ہیں۔ لیکن اب جب تم نے مجھے ذکر کیا تو تمہاری بات میں وزن ہے۔ پرانے وقتوں سے اب تک وہی واحد لوگ ہیں جن کے لباس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ سنتارو اور وکانا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
یہ جگہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایسی نوجوان لڑکی جیسے وکانا آزادانہ اب آ جا سکتی ہے۔ اب بھی بہت کچھ ہے جو بدلا جانا چاہیے۔ تبھی سنتارو کو احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد تمام لوگ سابقہ ہینسن کے مریض تھے اور شاید وہ ان کی گفتگو سن سکتے تھے۔ اس نے سوچا وہ کھانے کی تفصیل کے ذکر پر کیا سوچ رہے ہوں گے، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ میں ماروی کا خیال رکھوں گی۔ بہت شکریہ، ہم واقعی اس کے محترف ہیں۔ سنتارو نے سر جھکا کر شکر گزاری کا اظہار کیا۔ واقعی یہ کوئی بڑی بات نہیں، توکو مسکرائی۔ مجھے تو خود خوشی ہو رہی ہے، میرا شوہر 10 سال پہلے انتقال کر گیا تھا اور میں اب بالکل اکیلی ہوں، اس لیے ماروی میرے لیے ایک اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ تمہاری شادی ہوئی تھی؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہاں ہماری شادی ہوئی تھی، مگر ہمارے بچے نہیں تھے۔ لیکن تم نے کبھی، سنتارو کی آواز مدھم پڑ گئی، جیسے اچانک کسی بات کا احساس ہو گیا۔ تو توکو نے اس کی ہچکچاہٹ بھانپ لی، بولی میں نے یہاں ایک شخص سے شادی کی تھی، میں تو پہلے سے جا بوجھ چکی تھی، مگر میرے شوہر کو زیادہ وقت لگا اور پھر انہیں دوبارہ بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مشکل زندگی گزاری۔ یہ سن کر افسوس ہوا، سنتارو نے کہا، اور وکانا بس خاموشی سے توکو کی باتیں سنتے رہے، ان میں موجود درد کو محسوس کرتے رہے۔ اب بھی جب میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں، قریبی لوگ میں اپنی میزوں پر بیٹھے چائے اور کافی پی رہے تھے۔ سنتارو نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ چوری چوری اس کی اور وکانا کی طرف دیکھ بھی رہے تھے، لیکن میرے شوہر نے زندگی کے ساتھ خوب مقابلہ کیا۔ توکو نے بات جاری رکھی، کیا وہ بیماری کی واپسی کی وجہ سے فوت ہوئے؟ نہیں، ہنسن کی بیماری جان لیوا نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو شدید علامتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر اپنی مکمل عمر جیتے ہیں۔ میرے شوہر کا دل بہت کمزور تھا، وہ ٹھیک ہو گئے تھے، تب وہ اچانک چل بسے۔ وہ میں سمجھ گیا، سنتارو بولا، لیکن تمہیں معلوم ہے یہاں لوگوں کے مرنے کے بعد اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکتے، انہیں یہیں دفنایا جاتا ہے۔ میرے شوہر کی آخری آرام گاہ بھی یہاں کے چینل ہاؤس میں ہے، میں روزانہ ان کی قبر پر جاتی ہوں۔ چوں چوں، ماروی نے گنگنانا شروع کر دیا۔ اوہ، یہ تو گا سکتا ہے، توکو نے کہا۔ ہاں یہ واقعی گاتا ہے، وکانا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر میری ماں کہتی ہے کہ عام کنری اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں گاتا ہے۔ جب ملاپ کا وقت آئے گا تب اس کی آواز میں بہتری آ سکتی ہے، سنتارو نے ٹوک کر کہا۔ توکو ہنس پڑی، اگر وقت آنے پر اسے جوڑا نہ ملا تو افسوس ہوگا۔ اس نے اپنا چہرہ پنجرے کے قریب کر کے پرندے کی چوں چوں کی نقل کی۔ وکانا شرمندہ ہو گئی، تو پھر ایک اور پرندہ نہ لے آئیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ایک ساتھی، توکو نے جواب دیا۔ ویسے میں اسے کیا کھلاؤں؟ پرندوں کا دانہ، کچھ لیٹس یا کچھ ہری پتے والی سبزیاں؟ ہاں اسے سبزیاں بھی چاہیے، وکانا نے کہا۔ یہ تو خوب کھاتا ہے، سنتارو نے تبصرہ کیا۔ معذرت چاہتی ہوں، توکو نے کہا۔ جب وہ پنجرے کے قریب جھکی تو اس کے ناک سے پانی ٹپکنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ٹشو کا پیکٹ نکالا۔ مجھے کچھ دنوں سے ہلکا سا زکام لگا ہوا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے تم 2 راہروں میں کام کرنے کے بعد کافی تھک گئی تھی، سنتارو نے کہا۔ ہاں میں واقعی تھک گئی تھی، اس کے بعد سے میں خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی، توکو نے ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ معاف کرنا، دھیرے سے کہا، پرانے وقتوں میں یہ ناقابل معافی بات ہوتی، لوگ مانتے تھے بیماری ناک کی رطوبت کے ذریعے پھیلتی، اگرچہ پوری طرح غلط بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ڈوری سے بندھی تھیلی کھولی اور احتیاط سے استعمال شدہ ٹشو اس میں ڈال دیا۔ وکانا نے بغور اس کی حرکت کو دیکھا، پھر اچانک پوچھا، توکو تم یہاں پہلی بار کب آئی تھی؟ سنتارو نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر توکو نے بغیر کسی تذبذب کے جواب دیا، جب میں تمہاری عمر کی تھی۔ میری عمر کی؟ وکانا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جب میں بچی تھی تو میں دور دراز دیہات میں رہتی تھی۔ جب جاپان نے جنگ ہاری تو حالات بہت سخت ہو گئے۔ میرا بڑا بھائی چین کی جنگ سے لوٹا تو وہ اتنا کمزور تھا کہ بھوت لگتا تھا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا نمونیا کی وجہ سے۔ کیا وہ دوا نہیں تھی؟ وکانا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ توکو نے سر ہلایا اور تھوڑا تلخی سے مسکرا دی۔ اس زمانے میں نہیں تھی وکانا، چوں چوں ماروی نے پھر گنگنانا شروع کر دیا۔ یہ سن کر آس پاس کی میزوں سے اٹھنے والی گفتگو کے شور میں اتراؤ چڑھاؤ آ رہا تھا۔ سنتارو وکانا قریب ہو کر توکو کی بات سننے لگے۔ آخرکار میرے دونوں بھائیوں کو کام مل گیا، میں اور میری چھوٹی بہنیں کھیتوں میں کام کرنے لگی، ہم بس یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح گزر بسر ہو جائے گی۔ پھر اچانک، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایک دن میں نے اپنی ران پر ایک سرخ دھبا دیکھا۔ اس نے اپنی دائیں ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ کئی دن تک میں سوچتی رہی کہ یہ کیا ہے۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی، مجھے اگلے قصبے کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔
لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے بس کچھ دوائیاں دی اور کہا کھا لو۔ کچھ دنوں بعد وہ دھبا پھیلنے لگا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں کے تلووں کی حس ختم ہو رہی ہے۔ میں چٹکی کاٹتی ہوں لیکن درد محسوس نہیں ہوتا۔ میں سوچنے لگی یہ سب بہت عجیب ہے۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ بلایا اور میری ماں اور بڑے بھائی میرے ساتھ گئے۔ ماروی اب تک اپنے ماحول سے مانوس ہو چکا تھا اور اب اچانک بلند آواز میں چہچہانے لگا تھا۔ قریبی میزوں پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اسے دیکھنے کے لیے قریب آنے لگے۔ توکو نے اپنی بات روک دی اور جب تک انتظار کیا جب تک کہ لوگ چہچہاتے پرندے پر اپنی رائے زنی مکمل نہ کر لیں۔ تو پھر ڈاکٹر نے مجھے حکم دیا اور یہاں بھیج دیا گیا۔ مجھے تو کچھ نہیں بتایا گیا مگر میری ماں اور بھائی سب جانتے تھے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان دنوں یہ کتنی بڑی بات تھی، کوئی گاؤں سے چل کر ٹوکیو کے کنارے تک آ جائے۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس رات ماں نے ہمارے لیے خاص کھانا تیار کیا۔ جو بھی چیز گھر میں موجود تھی اس سے کچھ نہ کچھ بنا لیا۔ اس دن ہمارے کھانے میں فرائی انڈا بھی تھا جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا۔ میری بہن شروع میں تو بہت خوش ہوئی مگر پھر اداس ہو گئی کیونکہ ماں رو رہی تھی۔ میرے بھائی نے سب کو بتایا شاید مجھے کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج مشکل ہے، میں کافی عرصے تک واپس نہ آ سکوں، اس لیے سب کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ میں نے ہنسی خوشی کھانے کی کوشش کی لیکن حقیقت میں ایک نوالہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو انہوں نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ اصل میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ سنتارو نے سوال پوچھا۔ ہاں، کچھ واضح نہیں کیا، توکو نے دھیرے سے کہا۔ مجھے کچھ یقین نہیں آ رہا تھا، نہ ہی میں سچ ماننا چاہتی تھی، لیکن اگلے دن جب مجھے سب سے بڑے بھائی کے ساتھ روانہ ہونا پڑا اور تمہاری ماں وکانا نے پوچھا، وہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے آئی۔ وہ روتی رہی، وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی۔ اس نے رات بھر جاگ کر میرے لیے ایک نیا سفید کپڑے کا بلاؤز سی دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ یہ کپڑا کہاں سے لائی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے اتنا اچھا لباس ملا ہو۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے دور ہونے کا سوچا تو دل بہت بھاری ہو گیا اور خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نے وہی بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے ماں کو گلے لگا کر الوداع کہا تو ہم دونوں رو رہے تھے۔ میرا دوسرا بھائی اور بہن مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے نہیں آئے، وہ گھر کے دروازے پر ہی آخری بار الوداع کہہ چکے تھے۔ میری بہن رو رہی تھی اور میں بھی آنسو ضبط نہیں کر پا رہی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں جلد لوٹ آؤں گی۔ پھر میں اس لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ٹوکیو پہنچتے ہی پوری رات لگ گئی۔ جب ہم اسٹیشن پر اترے تو میرے بھائی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے مجھے جزام ہو، اگر یہ سچ ہوا تو وہ مجھے یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ توکو رک گئی، اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے اپنی ٹیڑھی انگلیوں سے ایک رومال نکالا اور نرمی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور پھر ناک پر رکھ لیا۔ اس وقت تمہاری عمر کتنی تھی توکو؟ سنتارو نے پوچھا۔ توکو لمحہ بھر خاموش رہی، پھر آخرکار بولی 14 سال۔ پھر اس نے زور سے اپنی ناک صاف کی۔ مجھے خاص جراثیم کش غسل دیا گیا، میرے سارے کپڑے اور جو کچھ بھی ساتھ لائی تھی سب جلا دیا گیا۔ میں نے روتے ہوئے نرس سے التجا کی کہ کم از کم وہ بلاؤز رکھ لینے دو جو میری ماں نے میرے لیے بنایا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ یہی اصول تھا۔ میں نے کہا وہ اسے میرے بھائی کو دے دے تاکہ وہ گھر لے جائے، لیکن نرس نے کہا وہ تو کب کا جا چکا، اب میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا مجھے اپنا نام بدل لینا چاہیے، یہی اصول تھا، یہی ہمیں بتایا گیا۔ میں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ جذام کے مریضوں کو عام لوگوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، میں نے خود ایسے مریض دیکھے تھے اور انہیں خوفناک سمجھتی تھی، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں خود ان میں شامل ہو جاؤں گی۔ توکو کی آواز کانپنے لگی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور وہ بلاؤز؟ سنتارو نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بلاؤز جو میری ماں نے میرے لیے بنایا تھا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس کے بدلے مجھے 2 دھاری دار سوتی کمونو دیے گئے، یہی وہ واحد لباس تھا جو مریضوں کو پہننے کی اجازت تھی۔ مجھے بتایا گیا اگلے 2 سال تک مجھے نئے کپڑے نہیں ملیں گے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھوں۔ میں تو بس ایک بچی تھی۔ توکو مدھم ایک آواز
मध्यम सी पीछे से सुनाई दी। तोको ने सर उठाया। हेलो, उसने कहा और हाथ हिलाया। प्यारी तोको, सब ठीक है? ये मैं यहाँ रख देती हूँ और चलती हूँ। संतारू और वकाना ने मुड़कर उस आवाज़ की समत देखा। वहाँ एक उम्र रसीदा खातून खड़ी थी जिसका चेहरा जज़ाम के बायस बुरी तरह बिगड़ चुका था, तोको से भी ज़्यादा शदीद। उसका निचला होंठ इस कदर झूल चुका था कि उसके मसूड़े साफ दिखाई दे रहे थे। संतारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रद्द अमल दे, लिहाजा उसने और वकाना ने सिर्फ सर हिलाकर सलाम किया। मेरा नाम मोराया है और मैं और तोको मिलकर कई सालों से मिठाइयाँ बना रहे हैं। तोको ने मेरी बहुत मदद की है। तुम दोराइया वाले हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। काश मैं भी वहाँ काम कर सकती। ये कहते हुए उसने एक प्लास्टर की बैग मेज़ पर रखा और मुस्कुराकर बाहर निकल गई। संतारू और वकाना ने बैग में झांका तो देखा इसमें कुछ एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटा हुआ था। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो इसे खोल कर देख लो, तोको ने कहा। मिस मौर्या ने यकीनन कुछ बेक किया होगा। सच कहूँ तो संतारू का दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस बैग से कुछ खाए। वो अभी भी टोक्यो की कहानी सुनकर सदमे में था और पहली बार किसी ऐसे शख्स को करीब से देखकर परेशान था जिसका चेहरा हैंसन की बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। टोको ने संतारू के तजब्जुब को भांप लिया और खुद ही बैग उठाकर फाइल खोल लिया। इसमें से एक इंतहाई पतली सी बिस्किट निकली। टोयल टोयल, संतारू ने हैरत से दोहराया। फ्रांसीसी बिस्किट, बहुत पतली और खस्ता, तोको ने जवाब दिया। फिर संतारू और वकाना की तरफ एक एक बिस्किट बढ़ाई। इसमें बादाम और माल्टा होता है। बनाना भी बहुत आसान है। तुम्हें वाकई कुछ मालूम है? मैं मिठाइयों का कारोबार करता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। संतारू ने बिस्किट उठाया और होठों तक ले गया। ये कहना गलत होगा कि वो ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा था, मगर जैसे ही बिस्किट ने उसके होठों को छुआ, एक भरपूर सी खुशबू ने उसके तमाम खदशात मिटा दिए। उसने एक छोटा सा नवाला लिया और जैसे ही बादाम का टुकड़ा उसके दांतों के नीचे आया, खुशबू मज़ीद गहरी होगी। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है, उसने कहा। है ना? बिल्कुल पके हुए फल जैसी खुशबू आ रही है। वकाना भी पुरजोश लग रही थी। वो बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े मोड़कर मज़े से खाने लगी। तुम्हें ये बिस्किट बनाने के बारे में कैसे पता चला? अगर तुम और वो खातून इतने अरसे यहाँ हो तो फिर? तोको ने कोई वाज़िया जवाब नहीं दिया। हल्की सी आवाज़ में कुछ बुड़बड़ाई और फिर फॉइल को एहतियात से लपेट दिया और कहा, चलो थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। इस तजवीज़ पर संतारू और वकाना भी खड़े हो गए। चैप्टर 18। तीनों अहाते से गुजरते हुए सड़क पर निकले। संतारो मारवी का पिंजरा उठाए हुए था। दुकान से दूर आते ही खामोशी लौट आई। इलाज के लिए जैसा कि वो शुरू में हमारे पास पुरोमीन जैसी दवाइयाँ नहीं थी। पुरोमीन, ये तो वो दवा थी जो हैंसन की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। संतारो और वकाना ने इंटरनेट पर अपनी तहकीक से मालूम कर लिया था। वो इस तवील अजियत के खात्मे में कितनी इनकलाबी साबित हुई। लेकिन वो दवा ने तो तुम्हें ठीक करने में मदद दी है ना? वकाना ने तोको के साथ चलते हुए पूछा। हम सब ने उसके बारे में सुना था और ये भी कि नाकाबिले यकीन हद तक मौसर थी, मगर ये जापान तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए हम मरीज़ों ने मिलकर इसके हसूल के लिए आवाज़ उठाई और प्रोमीन तक रसाई के लिए एक मुहिम शुरू की। सैनिटोरियम में एहतजाज हो रहे थे। अगर ज़रा ये पहले होता तो हमें इसके लिए कैद में डाल दिया जाता। कैद खाने वहाँ इस किस्म की जगह भी थी? संतारू अचानक चुप हो गया, इससे पहले कि वो अपने माजी के बारे में कुछ बोल बैठता। कोसातसु सैनिटोरियम में एक तन्हाई का कैद खाना था। हर सैनिटोरियम में ऐसी कोठरियाँ थीं, लेकिन अगर किसी को कोसातसु में कैद में डाल दिया जाता तो उसके ज़िंदा वापस आने के इम्कानात बहुत कम होते। लोगों को कई कई महीनों के लिए एक तारीक कमरे में बंद रखा जाता, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती थी। सर्दियों में वो बर्फ़ से ढक जाती और वो वहीं जम कर मर जाते। वकाना के चेहरे पर सदमे के शदीद आसार थे। अंधेरे में लोग पागल हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं।
توکو نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہاں کے کچھ لوگ بھی کو ساتسو بھیجے گئے کیونکہ انہوں نے ہڑتال شروع کی تھی، لیکن وہ وہیں مر گئے۔ سنتارو سوچ میں پڑ گیا کہ توکو نے اپنی جوانی میں کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ اس کے ذہن میں اپنے قید کے دنوں کی یاد تازہ ہونے لگی کہ اس پر کیا بیتا تھا۔ اگر میں بیمار نہ ہوتی تو شاید میں نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوتا جنہیں یہ بیماری لاحق تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے پولیس کے ٹرکوں میں آوارہ لوگوں کو لے جاتے دیکھا، صرف اس شک پر کہ انہیں جزام ہے۔ محکمہ صحت کے اہلکار انہیں سفیدی مائل پاؤڈر سے بے رحمی سے دھو ڈالتے جب وہ پیچھے بیٹھے خوفزدہ کانپ رہے ہوتے۔ چونکہ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے مجھے جزامیوں سے خوف آتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک میرے لیے ناقابل برداشت تھا کہ میں روز ایسے لوگوں کو دیکھوں، چاہے میں خود ہی ان میں سے ایک تھی۔ سنتارو نے کچھ تسلی بھری بات کہنا چاہی، مگر الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جو لوگ جب تب لائے گئے جب بیماری ان کی آخری مرحلے میں تھی، ان کے جسموں پر جگہ جگہ نشان تھے۔ توکو نے مدھم آواز میں کہا، کچھ لوگوں کے جسم پر نوڈلز، بڑے بڑے گومڑ اور زخم تھے۔ یہ بیماری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ کچھ کے ہاتھوں کی انگلیاں گر چکی تھی، کچھ کے ناک، جب تک دوا میسر نہیں آتی تھی۔ یہ سب عام بات تھی۔ یہ دیکھنا خوفناک تھا کہ لوگ کس قدر اذیت میں تھے، اور یہ سوچنا کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ میں شدید خوف زدہ تھی۔ توکو نے چلنا روک دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی تنہا پہاڑی کے قریب آ گئے جو کسی حد تک مصنوعی معلوم ہوتی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان دور تک خزاں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہم سب کو اپنے گھر کی یاد ستاتی تھی۔ جب میرا دل گھبراتا گھر کی یاد آتی، توکو نے مٹی میں تراشی گئی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا جو ڈھلوان کی طرف جا رہی تھی، تو میں اس پہاڑی پر آتی تھی۔ جو مریض جسمانی طور پر توانا تھے انہیں جنگل صاف کرنے پر مجبور کیا گیا اور کھودی گئی مٹی سے انہوں نے یہ پہاڑی بنائی۔ لوگ یہاں آ کر دور کے پہاڑوں کو دیکھتے اور اپنے گھروں کی یاد میں کھو جاتے۔ کیا تم بھی یہاں آیا کرتی تھی؟ توکو وکانا نے پوچھا۔ توکو کچھ دیر رکی۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہاں، میں آتی تھی کئی بار، مگر اس سے صرف افسردگی ہی ہوتی تھی کیونکہ میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ حقیقتاً یہ بہت دل شکن تھا، اس لیے میں نے یہاں آنا چھوڑ دیا۔ اس کے بجائے وہ اچانک رکی اور زور سے چھینک ماری، پھر دوبارہ رومال نکال کر صاف کرنے لگی۔ اس سال کی سردی بڑی ظالم اور ضدی ہے۔ پھر وہ اچانک مسکرا دی۔ یہ تو اس کی طرف سے ایک حکم تھا کہ مجھے منع کرنے کے لیے کہ میں اس پہاڑی کے خلاف کچھ نہ کہوں۔ سنتارو نے تجسس بھری نظر سے توکو کو دیکھا۔ میرے شوہر کی طرف سے، اس نے جواب دیا۔ جب میں آخری بار اس پہاڑی پر گئی تھی تو میں اکیلی بیٹھے چپ کے رو رہی تھی۔ تب کسی نے مجھ سے بات کی، وہی شخص بعد میں میرا شوہر بنا۔ واقعی وہ کیسے تھے؟ وکانا نے دلچسپی سے پوچھا۔ توکو ہنس دی۔ کیا کہوں، میں تو آج تک نہیں جانتی، اس نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ پھر وہ ایک گھنے جنگل سے نکلنے والے راستے پر چلنے لگے۔ زمین پر سوکھے پتوں کی دبیز طے بچھی ہوئی تھی۔ سنتارو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قدیم جنگل میں چل رہے ہوں، نہ کہ کسی سینیٹوریم کے احاطے میں۔ سنتارو اور وکانا خاموشی سے توکیو کے پیچھے چل رہے تھے، جیسے اچانک کوئی بھولی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ بولی، ظاہر ہے وہ جنگ پر نہیں جا سکے کیونکہ وہ کمزور دل کے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ محنت کرتے تھے۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کیا کام کرتے تھے؟ سنتارو اور وکانا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک مٹھائی بنانے والے کے ہاں کام کرتے تھے۔ واقعی؟ تو پھر میں نے تو مٹھائی بنانے کا فن اپنے شوہر سے سیکھا ہے۔ اوہ، تو یہ سب تم نے ان سے سیکھا؟ سنتارو نے کہا، اور اس کے لہجے میں پہلی بار کچھ خوشی محسوس ہوئی جب سے وہ سینیٹوریم کے احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ اب وہ سمجھ گئی۔ وکانا نے بھی پرجوش انداز میں کہا۔ وہ لمبے تھے، بالکل کھجور کے درخت کی طرح۔ جب انہیں بیماری کا علم ہوا، انہوں نے مٹھائی کی دکان چھوڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سڑک پر ہی زندگی گزاریں گے۔ وہ جاپان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یوں گھومے جیسے کوئی فقیر ہو، مگر سچ یہ ہے کہ وہ سیدھے سینیٹوریم آ جاتے تو بہتر ہے۔ میرا خیال ہے وہ سب سے بھاگنا چاہتے تھے، وکانا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ توکو نے دکھ بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں، یقیناً وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جب انہیں یہاں لایا گیا تو بیماری بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ درد سے تڑپتے رہے۔ میں انہیں اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اعصابی سوزش نے ان کے ہاتھوں میں سوراخ کر دیے تھے، مگر جانتی ہوں میں نے انہیں کبھی تلخی سے شکوہ کرتے یا خدا کو برا بھلے
कहते नहीं सुना। वो शख्स बेपनाह सब्र की ताकत रखता था। क्यों, क्या हुआ इनके साथ ऐसा? क्या मतलब? संतारू ने हैरत के से पूछा। उसकी नजरें अब भी तोक पर थी। एक आम सा मिठाई बनाने वाला इतनी तकलीफ क्यों झीलता है? वकाना ने भी दुख से कहा। यही तो हकीकत है। तोको ने आहिस्तगी से कहा, आगे बढ़ते हुए। वाकई यही हकीकत है, वो दोबारा बोली। जो भी यहाँ कैद किया गया उसने यही सोचा होगा, काश मैं इन खुदाओं को पकड़ सकूं, अगर वो वाकई कहीं हैं, और मैं उन्हें झंझोड़ सकूं कि उन्होंने हम पर यह सब क्यों मुसल्लत किया। तोको, तुमने बहुत कुछ झीला है, संतारों ने आहिस्ता से कहा। तोको ने सर हिलाया। मगर जानते हो, हमने बस अपनी जिंदगी को जैसे मुमकिन था वैसे गुजारने की कोशिश की। वो रुक गई। संतारो वकाना भी रुक गए। पुराने वक्तों में अगर यहाँ आग लग जाती तो फायर ब्रिगेड नहीं आता था, अगर कोई जुर्म होता तो पुलिस नहीं आती थी। हम इतने अलग थलग कर दिए गए थे कि हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। हमने अपनी बरादरी बनाई, अपना सिक्का जारी किया जो सिर्फ यहाँ इस्तेमाल हो सकता था, यहाँ तक कि अपनी करेंसी भी। वकाना हैरत से बोली। तोको ने सर हिलाया। हाँ, यही सच है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम सब ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजारी। एक औरत जो पहले गिशा थी, वो किमोनो सीती थी और रवायती नगमे सिखाती थी। एक साबक उस्ताद ने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। एक हजाम सबके बाल काटता था। इस तरह हमने ज़िंदगी गुजारी। हमारे पास मगरबी सिलाई और जापानी तर्ज की कढ़ाई के ग्रुप थे, बागबानी का एक ग्रुप था, यहाँ तक कि आग बुझाने वाली एक टीम भी थी। तो को फिर से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। रास्ते के किनारे छोटे छोटे फूल हवा में हिल रहे थे। संतारों ने सोचा, ये किसी भी खूबसूरत जंगल का मंजर हो सकता था। हर किसी के माशरे में किसी न किसी काम का तजर्बा होता है जिसे वो गीशा कहती थी। हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर होती है। इसीलिए मेरे शौहर ने मैंने किसी ख़ास काम के ग्रोह में शामिल होने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तोको ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सर के पीछे जंगली फूलों की नज़ाकत भरी झालर थी। संतारू और वकाना उसके पीछे आ रहे थे। वो वहीं रुक गए जहाँ वो रुकी थी। हमने मिठाई बनाने वाले ग्रोह में शमूलियत अख्तियार की। वाकई ऐसा कोई ग्रोह था? संतारू ने हैरानी से पूछा। हाँ था, और काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। शुरू में सिर्फ चंद लोग थे जो नए साल पर चावल की मखसूस मिठाइयाँ और बहार के मौसम में कोसा मूची या मीठी फली के पेस्ट और मिठाइयाँ तैयार करते थे। मेरा ख्याल है इसे किसी ऐसे मिठाई साज ने शुरू किया होगा जो पहले यहाँ आया था। तो इसलिए तुम पिछले साल 50 साल से मिठाइयाँ बना रही हो। संतारों ने तालियां बजाकर कहा। आखिरकार ये राज खुल गया। हम सिर्फ मीठी फली का बीन पेस्ट ही नहीं बनाते थे, हम मगरबी तर्ज की मिठाइयाँ भी तैयार करते थे। इसलिए तुमने दोराया में करीम डालने का सोचा? वकाना ने जोश से कहा। हाँ बिल्कुल। तो को मुस्कुरा दी। मिठाइयाँ बनाने वाला ग्रोह? संतारों ने दोहराया। हाँ, ये काफ़ी अरसे से कायम था। हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस बीमारी में नज़र कमज़ोर हो जाती है, हाथों पैरों का एहसास ख़त्म होने लगता है, किसी वजह से ज़ुबान की हिस्स सबसे आखिर में मुतासर होती है। तुम अंदाज़ा कर सकते हो, जब कोई ना देख सकता हो ना महसूस करता हो तो किसी मीठी चीज़ का जायका चखना कैसा होगा। संतारों ने लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वकाना, ओह, वकाना बस इतना ही कह सकी और खामोश हो गई। तुमने बहुत मुश्किलात झेली हैं, संतारों ने खुद को संभालते हुए कहा। तोको ने कुछ धीमी आवाज में कहा। हकीकत में जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ सही वो तो वहाँ है। उसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ अपनी टेढ़ी उंगलियां उस रास्ते की तरफ उठाई जहाँ जंगल खत्म होकर झाड़ियों में बदल जाता था। सामने एक पत्थर का बुर्ज दिखाई दे रहा था जो साफ सुथरी घास से घिरी जगह पर खड़ा था। ये वो जगह है जहाँ मेरे शौहर को दफनाएगा। तोको ने आहिस्ता आहिस्ता इस बुर्ज की जानब बढ़ते हुए कहा। वो तीनों पत्थर के मीनार के करीब पहुंचे और इसके सामने रुक गए। ये वो जगह है जहाँ सेनेटोनियम में मरने वालों की हड्डियां रखी जाती हैं। इन हड्डियों को रखने की जगह? वकाना ने पूछा। हाँ, हमारे लिए कोई कब्रें नहीं होती। मेरे शौहर युशाकी भी यहाँ है। आखिरकार वो दर्द से आज़ाद हो चुके हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ वो अब भी अपने पसंदीदा बीन जाम बनू के ख्वाब देख रहे होंगे। तोको ने अपने हाथ जोड़िए। योशिका, मैं आज कुछ नौजवानों को अपने साथ लाई हूँ। संतारू ने उसके नहीफ वजूद को पीछे से देखा। उसने पिंजरा नीचे रखा और वकाना के साथ हाथ जोड़कर दुआ के लिए खड़ी होगी। एक बुलबुल ने लंबी मद भरी आवाज़ में चहचहाई और मारवी परिंदे भी जवाबन चहचहाया।
ہم توکو نے ہاتھ نیچے کیے۔ جس دن ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت ملی میں نے سوچا میں گھر لوٹ جاؤں گی، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ میری ماں اور بھائی پہلے ہی مر چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے رابطہ کیا، لیکن مجھ سے منت کی کہ میں واپس نہ آؤں تو میں نہیں جا سکی۔ میرے لیے لوٹنے کی کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ یوشیا کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے واپس قبول کر لیتا۔ یہاں 4000 سے زائد لوگوں کی ہڈیاں رکھی گئی ہیں۔ جب قانون بدلا تو ہم سب نے ایک لمحے کے لیے خوشی محسوس کی کہ اب ہم اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، لیکن درجنوں سال گزر چکے ہیں اور کوئی ہمیں واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا نہیں بدلی، یہ آج بھی ویسی ظالم ہے جیسی ہمیشہ تھی۔ توکو کی آواز سپاٹ تھی، جیسے یہ سارے واقعات وہ کسی اور کے بارے میں بیان کر رہی ہو۔ پھر اس نے وکانا کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ آج تمہیں میں نے اتنی اداسی میں الجھا دیا، معاف کرنا میری بچی، لیکن تم سے یہ سب کہہ کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ وکانا نے فوراً سر ہلا کر کہا، نہیں نہیں، بالکل نہیں، اگر تم مزید کچھ کہنا چاہو تو مجھے سن کر خوشی ہوگی۔ اور تم بھی باس، توکو نے سنتارو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ نہیں، حقیقت میں تو تم نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ کینری لے جا رہی ہو۔ ویسے بھی میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، کیا میں پھر آ سکتا ہوں؟ توکو نے سنتارو کی طرف سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے کوئی ادھورا سا خیال اس کے لبوں پر آ کر رک گیا ہو۔ ایک کشادہ راستہ ہڈیوں کے گھر سے دور لے جا رہا تھا۔ کہیں دکان کی آؤٹ لائٹ دکھائی دے رہی تھی اور ایک عمارت نظر آ رہی تھی جو شاید غسل خانہ تھی۔ وہ سیدھے اس راستے سے بھی آ سکتے تھے، مگر توکو نے انہیں جنگل کے راستے، لمبے اور پیچیدہ راستوں سے لے جانا پسند کیا۔ جب وہ پارک کے مرکز سے دوبارہ گزر رہے تھے تو سنتارو کو اپنی پشت پر ایک کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہڈیوں کے گھر کے پتھریلے مینار کو پایا۔ 4000 روحیں، 4000 لوگ جو کبھی اپنے گھروں کو نہیں لوٹے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سب سے اوپر والی جگہ سے نظریں جمائے انہیں دیکھ رہے ہوں۔ چیپٹر 19۔ اس رات سنتارو ایک قطرہ بھی شراب پیے بغیر سونے چلا گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت میں وہ کمبل میں لپٹا ہوا لیٹا رہا۔ وہ اپنے ذہن میں سینٹوریم میں گزرے دنوں کی یادوں کو کسی گھڑی کی سوئی کی طرح الٹا گھمانے لگا۔ اس کے ذہن میں شام کے وقت ہڈیوں کے گھر کا سنہری منظر ابھرا، جنگل کے درختوں کے بیچ گھومنا، پھولوں کی کتاریں اور وہ ٹیلہ جہاں مریضوں نے آبائی شہریوں کی یاد میں بنایا تھا، وہ عورت جو انہیں بسکٹ دے گئی تھی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ توکو نے اپنی ناک صاف کی تھی۔ ہینسن کی بیماری ناک کی بلغم سے پھیلتی ہے، توکو نے کہا تھا۔ ایک سرد لہر اس کے جلتے ہوئے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ وہ سوچنے لگا۔ توکو کو ٹھیک ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسے سابقہ مریض کہنا بھی عجیب لگتا تھا، جبکہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ پھر بھی اسے بے چینی کیوں ہو رہی تھی؟ سنتارو اس اضطراب کی جڑ نہیں سمجھ سکا۔ کیا وکانا ٹھیک ہوگی؟ اس نے شدت سے دعا کی وہ بیمار نہ ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا، تپش بہت زیادہ تھی۔ اسے یاد آیا وکانا واپسی کے دوران اپنا چہرہ جھکائے ہوئے تھی اور اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی آج کے تجربے سے لرز چکے تھے۔ توکو سے رخصت ہونے کے بعد وہ وسیع حاز میں خاموشی سے چلتے رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے تھے جس کا درد اور اذیت ناقابل فہم تھی، وہ دنیا جو صدیوں سے اندھیروں میں دفن تھی۔ سنتارو کو خوشی تھی کہ وہ وہاں گیا اور چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، حالانکہ وہ صحیح لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے لگا اس نے وہاں جا کر کچھ حاصل کیا۔ اس نے ان لوگوں کی زندگی کی گواہی سنی تھی جنہوں نے بے پناہ آزمائشوں کا سامنا کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دماغ میں وہ تصاویر بھی گردش کرنے لگیں جو اس نے دیکھی تھی، جو اب اس کی آنکھیں بند کرنے پر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جیسا کہ وہ تصویر جس کا عنوان تھا زبان سے پڑھنا، جس میں ایک بوڑھا مریض دکھایا گیا تھا جس کا مرض بڑھ چکا تھا، اس کی بینائی ختم ہو گئی اور اس کی انگلیوں پیروں کے اعصاب سن ہو چکے تھے۔ تو اس نے بریل کے ابھاروں کو محسوس کرنا ناممکن تھا، مگر اس نے زبان سے محسوس کرنے کی کوشش کی جو سب سے آخر میں ختم ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے زبان کے سرے سے حروف کو چھو کر پڑھتا تھا۔ بوڑھے
آدمی کی سیدھی پشت اور اس کی زبان سے کتاب چاٹنے کی تصویر سنتارو کے ذہن میں ایسے نقش ہوگی جیسے کسی آنکھ میں جلتی ہوئی تصویر ثبت ہو جاتی ہے۔ ایسی بے شمار تصویریں ایک ہی انگلی سے محروم ہاتھوں میں ہارمونیم تھامے کچھ مرد موسیقی بجا رہے تھے۔ ایک عمر رسیدہ مڑی تڑی انگلیوں والی عورت برتن بنانے میں محو تھی۔ سنتارو کا ان لوگوں سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں اس کے اندر تک اتر گئے تھے، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بوجھ کو برداشت نہ سکا اور وہ دوہرا ہو گیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ مزید بخار بڑھ گیا۔ اسے آج جنگل کے راستے پر اپنے سفر کے بارے میں سوچنا پڑا۔ کتنے لوگوں نے انہی درختوں کی اوٹ میں چھپ کر اس راہ پر قدم رکھا ہوگا، اور وہ خاردار جھاڑیاں جو شدت سے دنیا کو اندر جھانکنے سے روک رہی تھیں اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھیں۔ جب انہوں نے اسے دیکھا ہوگا تو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ یقینی طور پر وہ شکست مختلف تھی جو سنتارو نے قید میں رہ کر محسوس کیا تھا۔ وہ تو غلطی پر تھا، مگر یہ لوگ تو بے گناہ تھے، ان کی قید کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، مگر اس کے لیے قانون نے فیصلہ دے دیا کہ وہ باقی زندگی یہیں گزاریں۔ اگر وہ وہاں ہوتا تو کیا محسوس کرتا؟ اس کا دل شدید غصے سے بھر جاتا اور پھر وہ دوبارہ باہر کی دنیا کو بھولنے کی کوشش کرتا۔ یہی سوچتے سوچتے سنتارو بخار میں ڈوبتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا ایک بار پھر وہ اسی راستے پر آ گیا ہے، اور ایک کھلی جگہ پر جہاں گھاس تراشی گئی تھی اس کے کنارے پر ایک کم سن لڑکی کھڑی تھی جو کھدری سوتی کمونوں میں ملبوس تھی۔ سنتارو نے پہچان لیا وہ کون تھی، ایک 14 سالہ لڑکی جسے لا کر چھوڑ دیا گیا تھا، بغیر یہ سمجھے کہ وہی کم عمر توکو جو اس وقت تک روتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تک خشک ہو گئے۔ سنتارو اس کے پیچھے کھڑا رہا، تسلی کے کوئی الفاظ سوچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ کوئی لفظ بھی اس کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکی کیا محسوس کر رہی ہوگی جب اسے بتایا گیا کہ کبھی وہ اس جھاڑی کے پار کی دنیا میں نہیں جا سکے گی۔ اس کا چہرہ کسی دن بگڑ سکتا ہے، وہ امید کہاں سے تلاش کرے گی؟ سنتارو بس خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کون سی طاقتیں تھیں جو ان کی زندگی سے کھیل رہی تھیں؟ اگر یہ محض اتفاق تھا تو کسی نہ کسی لمحے یہ ظلم ختم ہو جاتا، وہ آگے بڑھ سکتی۔ اگر عوامی رائے اس کے خلاف تھی تو وقت بدل سکتا تھا اور ایک دن وہ دوبارہ سورج کی روشنی میں چل سکتی تھی۔ مگر کون تھا جو ایک 14 سالہ لڑکی کو زندگی بھر کے لیے اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا؟ یہ خیال بے حد پریشان کن تھا۔ یہ سب خداؤں کی مرضی تھی، وہی خدا جو اس کے کان میں سرگوشی کرتے تھے۔ اس کا تو پیدا نہ ہونا ہی بہتر تھا، وہی خدا جو زندگی بھر کے لیے رنج و غم مسلط کرنے کا اعلان کرتے تھے۔ تب توکو نے سمجھا ہوگا تو اس نے زندگی کے بارے میں سوچا ہوگا کہ وہ اپنی باقی زندگی کیسے گزارنے والی تھی۔ وہ تو بہت کم سن تھی جو خاموشی سے اپنے دل کا بوجھ آنسو میں بہا رہی ہوگی۔ سنتارو مزید یہ منظر نہیں دیکھ سکا۔ اس نے رخ پھیرا، کروٹ بدلی، جنگل کے راستے پر چل پڑا۔ اب وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ چیپٹر 20۔ ایک سرد خزاں کی ہوا چل رہی تھی، وہ دورا ہارو کے باہر کھڑے چیری کے درخت سے باقی ماندہ پتوں کو جھنجھوڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ گلی میں چلنے والے لوگ کوٹوں اور مفلروں میں لپٹے ہوئے تھے، اندر اور باہر سردی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ توکو کو ملے 1 مہینہ ہو چکا تھا، سال کا اختتام قریب تھا۔ دکان کی فروخت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ مالکن اب بار بار دکان پہ آتی، حساب کتاب کو گھورتے ہوئے بڑبڑاتی کہ شاید وہ سال کا اختتام بھی نہ کر سکیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود سنتارو کے بنائے ہوئے میٹھے لوبیا کے پیسٹ میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ کئی گاہکوں نے اس کے ذائقے کی تعریف کی تھی۔ اس نے شراب نوشی کم کر دی تھی اور اب پھر سے صبح سویرے اٹھ کر لوبیا کا پیسٹ بنانے میں جٹ جاتا تھا۔ حالیہ دنوں میں جب وہ تانبے کے برتن کے سامنے کھڑا ہوتا تو توکو کے طریقوں کی نقل کرنے کی شعوری کوشش کرتا۔ وہ وقت کی تقسیم، آنچ کا درجہ اور پانی کی مقدار کو بالکل ویسے قابو میں رکھتا جیسے وہ کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہوتے جب اسے لگتا کہ وہ اس کے معیار کے کچھ قریب پہنچ رہا ہے، مگر دنیا اتنی مہربان نہیں تھی کہ صرف اس بنیاد پر کاروبار سنبھل جاتا۔ ایک عام اصول تھا کہ جو گاہک ایک بار چلے جائیں وہ واپس نہیں آتے۔ سنتارو یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
حتیٰ کہ مالکن بھی یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں دورائیا کو چھوڑ کر اوکونومیا یا کوئی اور نمکین چیز بیچنی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے تک سنتارو بھی اس سے متفق ہوتا، مگر وہ اب نرمی سے ان تجاویز کو رد کر دیتا۔ پچھلے کچھ سالوں سے وہ بس اس کام کے جھنجٹ سے نکلنا چاہتا تھا، ہر روز توے گرم کے سامنے کھڑے رہنے کی مشقت سے آزادی، مگر اب وہ دکان کو بند کرنے کو خیال کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا، بس اتنا جانتا تھا کہ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ دورہ ہارو بند نہ ہو۔ جس دن وہ خط آیا صبح سے ہی ٹھنڈی بارش برس رہی تھی۔ سنتارو نے لوبیا کا پیسٹ بنانے کے بعد نظر اٹھائی تو خط کو لیٹر باکس سے جھانکتے دیکھا۔ لفافہ پر ایک مانوس لکھائی تھی، سنتارو تسوجی، یہ درج تھا۔ پیارے سنتا، اس نے فوراً خط کھولا۔ پیارے سنتارو، تم کیسے ہو؟ امید ہے خیریت سے ہوگے۔ موسم سخت سرد اور جاڑے کا ہو گیا ہے۔ میں اب بھی زکام سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہوں، کبھی بستر پر ہوتی ہوں اور کبھی باہر۔ دورہ ہارو میں حالات کیسے ہیں؟ تم سے ملنے کے بعد مجھے لگا شاید تم ان سب سے پریشان ہو، اس لیے کچھ فکر مند رہی۔ اب میں تمہیں اور دکان کو یاد کرتی ہوں، تمہاری یاد آتی ہے۔ جب میں لوبیا کا پیسٹ بناتی ہوں تم مجھ سے پوچھتے تھے میں کیا کر رہی ہوں۔ میں اپنے چہرے کو لوبیا کے قریب لے جاتی تھی، تم سوال کرتے تھے کہ میں کچھ سن سکتی ہوں تو میں ہمیشہ جواب دیتی تھی یہ سب کچھ ہے، مگر مجھے لگا کہ میں یہ کہوں گی تو تم الجھن میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میں نے وضاحت نہیں کی۔ سینیٹور میں ایک چیز جو میں کر سکتی تھی وہ ہے ہوا کی مہک لینا اور درختوں کی سرگوشیوں کو سننا۔ ان چیزوں کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں جو لفظوں میں بات نہیں کرتی، میں اسے سننا کہتی ہوں، اور میں یہ 60 سال سے کر رہی ہوں۔ جب میں میٹھا لوبیا پیسٹ بناتی تھی تو میں آزو کی لوبیا کے چہروں کے رنگ کو غور سے دیکھتی تھی، میں ان کی آوازوں کو سنتی تھی۔ اس کا مطلب کبھی بارش کے دن کا تصور کرنا، کبھی ان کا دھوپ پر چمکنا جو ان پر پڑی تھی۔ میں ان کی کہانی سنتی جو انہوں نے اس سفر کے دوران محسوس کی تھی جب تک کہ وہ مجھ تک پہنچے۔ میرا ماننا ہے دنیا کی ہر چیز کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے کان اور دماغ ہر چیز کے لیے کھول سکتے ہیں۔ یہ کوئی راہ چلتا شخص بھی ہو سکتا ہے، یا دھوپ یا ہوا۔ مجھے احساس ہے کہ میں تمہیں ایک ضدی بوڑھی عورت لگی ہوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں سب کچھ واضح طور پر تمہیں سمجھا نہیں سکی۔ جب میں سینیٹوریم میں جنگل میں چلتی ہوں تو مجھے دورہ ہارو، تم اور وہ معصوم لڑکی وکانا یاد آتے ہیں۔ جب سے میں اپنی بہن سے جدا ہوئی ہوں میں نہیں جانتی کہ دنیا میں میرا کوئی اپنا بھی ہے یا نہیں۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہی نہیں میری زندگی اور کتنے دن کی مہمان ہے، تو مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے تم اور واکانا میرا خاندان ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے تم دوستوں کی طرح محسوس ہوتے ہو۔ تم مجھے اس جھاڑی کی دوسری طرف سے چلنے والے ہوا میں سرگوشیوں میں سنائی دیتے ہو۔ میرے دل نے محسوس کیا کہ شاید تم سے رابطہ کرنا ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں میری بابت افواہیں پھیلی ہوں گی اور غالباً تمہیں بھی اس کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو یہ میری غلطی تھی، مجھے جلدی چھوڑنے کے بجائے جلدی چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں دیر سے کنارہ کش ہوئی۔ میں ایک بے عیب زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بعض اوقات لوگوں کی عدم فہمی مجھے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی کبھار عقل و فراست سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، مگر اب تمہیں اور مجھے سب سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ افسوسناک ہے مگر اس کا اب کوئی علاج نہیں۔ تم بطور ایک پیشہ ور مٹھائی ساز اپنے کام پر فخر کر سکتے ہو، اور کرنا چاہیے، اور ہمت کے ساتھ اس مرحلے سے گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے دورائیا خود بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میں کافی عرصے سے میٹھی لوبیا پیسٹ بنا رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بھی سب کچھ ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میں کرتی ہوں۔ جرأت مندانہ اور فیصلہ کن ہونا بہت ضروری ہے جب تم یقین کے ساتھ کہہ سکو کہ تم اپنے دورائیا کا منفرد انداز دریافت کر لیا ہے۔ سمجھو وہی تمہارے لیے ایک نئے دن کا آغاز ہوگا۔ میں اس پر پختہ یقین رکھتی ہوں۔ مہربانی کر کے اپنے راستے پر چلنے کی ہمت پیدا کرو۔ میں جانتی ہوں تم یہ کر سکتے ہو۔ تمہاری مخلص توکو یوشی۔
پس نوشت مارفی بالکل ٹھیک ہے، وہ ہری پتوں والی سبزیاں بہت پسند کرتا ہے اور روزانہ ایک پتا لیٹس کھاتا ہے، بس ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا اسے باہر جانا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ سب کیا ہے۔ مہربانی کر کے وکانہ کے ساتھ مجھ سے ملنے آؤ، تب ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سنتارو نے خط بار بار پڑھا، وہ تو یہاں تک بھول گیا کہ گرل گرم کرنی تھی۔ توکو کی مخصوص لہراتی تحریر کے ہر حرف میں اس کی آواز گونج رہی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے توکو اس کے سامنے کھڑی بات کر رہی ہو۔ چونکہ دکان میں کوئی گاہک نہیں تھا تو سنتارو دوڑ کر قریبی دکان سے لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم لایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ پیاری توکو، تمہاری طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں، میں اس کے باوجود خط لکھنے کی زحمت اٹھانے کے لیے بہت شکریہ۔ میں نے تمہارا خط دکان میں کئی بار پڑھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جا کر اتنی ہمت ملی ہے۔ سننا ایک خوبصورت لفظ ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں اب سمجھا کہ جب تم اپنے چہرے کو لوبیا کے قریب لے جاتی تھی تو در حقیقت کیا کر رہی تھی، تم ہر دانے کو دیکھتی تھی۔ 50 سالہ تجربے سے کام لے کر ہر دانے کی صلاحیت کو ابھارنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم ان کا بغور مشاہدہ کر رہی ہو، مگر میں سمجھتا تھا تم صرف گرمی یا حرارت کو دیکھنے کے لیے اور انہیں تلخی سے دور رکھنے کے لیے مناسب تعداد میں دھو رہی ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ان کی سرگوشیاں سن رہی ہو کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پلے بڑھے۔ اگر کوئی اور یہ سب کہتا تو میں یقین نہ کرتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو زبان کے اس انداز میں نہیں سنا جیسا تم بیان کرتی ہو، مگر پھر میں نے اپنی ماں کی بھی زبان نہیں سنی۔ یہ ایسی بات ہے جو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ ایک وقت تھا جب میں دنیا کے سامنے نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کی وجہ تمہاری وجہ سے بالکل مختلف تھی۔ عام طور پر میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاتا، مگر اب تم سے کہنے کو دل کر رہا ہے کیونکہ تم مجھے اپنے خاندان جیسی ہی محسوس ہو رہی ہو۔ دورہ ہارو میں کام شروع کرنے سے چند سال پہلے میں نے بنا کسی خاص وجہ کے قانون توڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے جیل جانا پڑا اور وہاں سے بس میں ایک چھوٹے سے آسمان کے ٹکڑے کو دیکھتا رہتا تھا۔ میری ماں مجھ سے ملنے کئی بار آئی، مگر ہم نے 2-3 الفاظ سے زیادہ کبھی نہ کہے۔ میرے آزاد ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب میرے والد انہیں تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو پہلے ہی فالج کے باعث وفات پا چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ میں نے رسمی طور پر اپنی ماں سے معذرت کر لی، مگر بس اتنا ہی کر سکا۔ ہم پہلے ہی ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اس لیے نہ میں انہیں کچھ کہہ سکا نہ ان کی کوئی بات سن سکا۔ یہ خیال آج بھی مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ بوجھ آج بھی میرے دل پہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا اور میں آج بھی خود کو ناکام سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں اتنی لمبی بات کرنے کا افسوس ہے، مگر یہی میری حقیقت ہے۔ البتہ تمہارے ساتھ لوبیا کی پیسٹ بنانے میں جو وقت گزرا اس نے مجھے بہت بدلا ہے۔ پہلے میرا مقصد صرف قرض چکانا تھا اور میں دورہ ہارو کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر اب مجھے اس سے ایک تعلق محسوس ہونے لگا ہے۔ یہ سب تمہاری بدولت ہے، اس لیے میں تم پر اور تمہارے احساسات پر یقین رکھتا ہوں۔ میں خود کو ابھی تک اس احساس کو نہیں پا سکا۔ مجھے یہ سوچ اچھی لگتی ہے کہ ہر چیز کی اپنی زبان ہوتی ہے اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ دورہ ہارو میں جنگ اب بھی جاری ہے۔ چند گاہک میری بنائی ہوئی لوبیا پیسٹ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، مگر میں اب بھی اس مقام سے بہت دور ہوں جہاں اس کے بل بوتے پر گاہکوں کو متوجہ کر سکوں۔ سچ کہوں تو اس وقت میں بہت مشکل صورتحال میں، مجھے ڈر ہے کہیں ہوا نے میری پریشانیوں کی خبر تم تک نہ پہنچا دی ہو۔ چند دن پہلے جب ہم تم سے ملنے آئے تھے تو مجھے ایک درخواست بھی کرنی تھی علاوہ کنری کے، مگر جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اور سنا اس نے مجھے اتنا مغلوب کر دیا کہ میں اس بارے میں کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ میں جانتا ہوں تمہاری صحت کی فکر کرنا ضروری ہے اور ایسے وقت میں اپنی بات کرنا خود غرضی ہوگی، مگر اب بھی مجھے تم سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی حد تک تمہاری نقل کر کے میٹھی لوبیا پیسٹ بنا سکتا ہوں، مگر اس سے آگے اپنی طرز کا دورایہ بنانے کی بات ہو تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے، کس سمت جانا چاہیے۔ اگر میں اپنی پہچان والا دورایہ بنا سکا جیسا کہ تم نے کہا تھا تو شاید وہ وقت بھی آ جائے جب گاہک دوبارہ
قطار میں کھڑے ہونے لگے۔ اس طرح نہ صرف دورہ ہارو بچ جائے گا بلکہ میرے لیے بھی ایک نیا آغاز ہوگا۔ ایک اور بات، میں واقعی مٹھائی سازی کے بارے میں تم سے مزید سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو سکا تو کچھ چیزیں میرے لیے زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ کیا میں دوبارہ سینیٹوریم میں آ کر تم سے مل سکتا ہوں؟ میں وکانہ سے کینڈی کے بارے میں بات کروں گا، مگر وہ فی الحال مڈل اسکول کے آخری سال میں ہے اور امتحانات میں مصروف ہو سکتی ہے، اس لیے ابھی وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہم دونوں کب تم سے ملنے آئیں گے، مگر میں خود ضرور وقت نکالوں گا۔ جب میں آؤں گا تو مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہوں گی۔ بس اب میں خط یہیں ختم کرتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ خط صرف میری پریشانیوں اور ناکامیوں کے بارے میں ہے۔ موسم اب کافی سرد ہو چکا ہے، اس لیے پلیز تم اپنی صحت کا خاص خیال رکھو اور نزلہ زکام کو مزید نہ بڑھنے دو۔ تمہارا مخلص سنتارو توساچی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔